ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। राइटर उमैर अहमद। मेरा बच्चा, इसने डॉक्टर की बात सुनकर बेयकीनी से कहा था और फिर घर आने तक वो इसी बेयकीनी का शिकार रही थी। और ये कैफियत अगले कई दिन तक रही। मगर ईमान का रद्दमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बहुत खुश था। इसने जर्मनी फ़ोन करके अपने वालिदैन को भी इस बारे में बता दिया था। गैर महसूस तौर पर इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू मौजू बदल गया था। अब इनके पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही मौजू था। बाकी हर चीज़ जैसे एकदम से पुष्ट चली गई थी। हता कि जहज़ेब भी 5.5 साल बाद इसने खुशी को महसूस किया था। पहली बार इसने दुनिया को एक बार फिर से रंगीन होते देखा। मैं ईमान और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रह सकती हूँ। शायद मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, अपना वो माजी जिससे मैं आज तक जान नहीं छुड़ा सकी, जो एक होलनाक भूत की सूरत में मेरे ताक़ुब में रहता है। इसे बाज़ दफ़ा हंसी आती। वाकई ईमान मुझे कहाँ छोड़ सकता था, और अब तो शायद कभी भी नहीं। और मैं हर वक्त इस पे यकीनी से दो चार रहती थी कि वो मुझे छोड़ सकता है। मेरे सारे खदशात कितनी बेबुनियाद साबित हुए हैं। वो अपनी पुरानी सोच को जहन से झटकने लगी। हाँ, मुझे अब सब कुछ भुला कर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। अपने वहमों को हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। इसे हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी। अपना घर, ईमान के लिए काम करना, इसके ऑफिस चले जाने के बाद दिन में 2-3 बार इस फ़ोन पर इससे बात करना, रात को इसके साथ ड्राइव पर जाते हुए मुस्तकबिल के बारे में मनसूबे बनाना। ज़िंदगी जैसे इसके लिए नए सिरे से शुरू हो चुकी थी, और वहाँ दूर दूर तक किसी जहज़ेब आदिल का साया नहीं था। और शायद ये इसकी भूल थी। इस रात वो ईमान के साथ एक होटल में खाना खाने गई। खाना खाने के बाद वापस आते हुए होटल की एंट्रेंस पर इसने जिस शख्स को देखा था, इसके वजूद ने इसे मंजमद कर दिया था। वो हर चेहरे को फरमोश कर सकती थी, मगर इस चेहरे को नहीं। इसे लगा वो एक बार फिर किसी एलिविजन के हसार में थी। इस बार कुछ भी एलिविजन नहीं था। वो एक लड़की के साथ हंसता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसकी तरफ आ रहा था। फिर जहज़ेब ने भी इसे देख लिया था। चंद लम्हों के लिए इसके पाँव भी साकित हुए थे। फिर वो तेज़ी के साथ इसके पास से गुजर गया। उम्मीद का दिल चाहा वो भागकर इसके पीछे चली जाए, इस लड़की को इसके पहलू से हटाकर खुद इसकी जगह ले ले। वो नहीं जानती ईमान इस वक्त इसे किन नज़रों से देख रहा था। इसे यूँ लग रहा था वो 5.5 साल पहले के इसी जंगल में एक बार फिर पहुंच गई थी। जहज़ेब के अलावा दुनिया में अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसे यकदम अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। वो जैसे यकदम अपने हाल में लौट कर आई थी। गर्दन मोड़ कर इसने ईमान को देखा। इसके कंधे पर इसका हाथ था। जहाज़ेब। इसने ईमान के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ सुना। होटल के बंद दरवाजे को देखते हुए इसने असबात में सर हिला दिया। ईमान यकदम कुछ कहे बगैर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। इसने बेचैनी से इसे जाते देखा और इसे एहसास हो गया कि ईमान को क्या हुआ है। होटल के दरवाजे से नज़र आने वाले लोगों की चहल पहल पर आखिरी नज़र डालते हुए वो इसके पीछे सीढ़ियाँ उतर गई। ईमान गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा था। उम्मीद के बैठते ही इसने गाड़ी चला दी। वो बहुत मुख्तार ड्राइविंग करता था। पहली बार वो इसे इतनी रश ड्राइविंग करते हुए देख रही थी। 3 जगह इसने सिग्नल तोड़ा था। दोबारा इसने गलत टर्न लिया। 2 बार इसने गलत तरह से ओवरटेक की। इसका चेहरा बेतासुर था, मगर इसकी हर हरकत से इसका अस्तराब जाहिर हो रहा था। उम्मीद को एहसास हो रहा था इस तरह बेख्तियार होकर इसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं घर जाकर इसे माजरत करूंगी, कोई बहाना बना दूंगी। इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। घर पहुंचकर इससे बात करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम रही थी। वो इसका हाथ झटक कर कोई माजरत सुने बगैर स्टडी रूम में चला गया था। वो परेशानी के आलम में बेडरूम में बैठ गई। बहुत अरसे के बाद इसने खुद को इस तरह बेबस महसूस किया था। वो ईमान से मोहब्बत नहीं करती थी, मगर इसके बावजूद वो इससे माजरत करना चाहती थी, क्योंकि वो इसका शौहर था, इसके बच्चे का बाप था। वो इसके साथ अपने किसी रिश्ते को इस स्टेज पर ख़त्म नहीं करना चाहती थी। वो ख़त्म कर ही नहीं सकती थी। बहुत देर बाद वो उठकर स्टडी रूम में गई। ईमान कंप्यूटर पर अपने काम में मसरूफ़ था। वो इसके पास जाकर बैठ गई। एक बार फिर इसने ईमान से माजरत करने की कोशिश की, मगर वो यकदम भड़क उठा था। जब तुम ये जानती हो कि तुम एक गलत काम कर रही हो तो क्यों कर रही हो? एक ऐसे शख्स के लिए जिसने 9 साल तुम्हें अपनी मंगेतर रखने के बावजूद तुमसे शादी नहीं की, इसके लिए क्यों परेशान हो तुम? जो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसके पीछे क्यों भागती हो? जिस शख्स ने तुम्हें धोखा दिया। इसने मुश्ताइल होकर ईमान की बात काटी। इसने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने इसे धोखा दिया। इसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने इसे छोड़ा। वो हैरानगी से इसे देख रहा था। वो इतने इश्तियाल में थी कि रुके बगैर वो इसे सब कुछ बताती गई थी। जहाज़ेब से ज़्यादा किसी शख्स के एहसान नहीं है मुझ पर, लेकिन इसकी जो कीमत वो चाहता था वो मैं नहीं दे सकती थी। मैंने इसे बहुत मोहब्बत की थी। 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है, मगर मोहब्बत के बावजूद मैं इसकी बात नहीं मान सकती थी। मैं खौफसदा हो गई थी। मेरे बाप ने 16 साल मेरे कानों में इतनी नसीहतें ठूंस दी थी कि मैं कुछ और सुनने के काबिल ही नहीं रही थी। तुम जो आयात सुनाते हो मुझे, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जब तुम आजमाइश में पड़ोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि मोरालिटी किस तेज धार खंजर से कम नहीं होती। मैंने खुद अपने हाथों अपनी हर खुशी को आग लगाई है। इस वाक़या के बाद 4 साल मैंने कैसे गुजारे हैं मुझे याद नहीं। मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कहाँ गई, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे हर तरफ जहाज़ेब था। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता था। इसकी आवाज़ के अलावा मुझे कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। 4 साल मुझे नहीं समझ आई।
میں نے کیا کیا، کیوں کیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھا اور پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا۔ تم کہتے ہو میں اس کے لیے کیوں پریشان ہوں، کیوں ٹھٹک جاتی ہوں؟ اسے دیکھ کر میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی، مجھے اس شخص کی اتنی محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، مجھے اس سے کبھی بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی اور وہ اب اس کے آنسو پونچھ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ اگلے بہت سے دن ان کے درمیان ایک عجیب سی دوار حائل رہی۔ ایمان یکدم بہت زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ امید کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر امید کو محسوس ہوتا جیسے وہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔ وہ اس سے اس بے چینی کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، وہ جانتی تھی اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اسے پچھتاوا ہوتا کہ اس نے ایمان کو ہر بات سے کیوں آگاہ کیا، یہ ضروری نہیں تھا۔ بعض دفعہ وہ شرمندگی بھی محسوس کرنے لگتی۔ انہی دنوں اس کے بھائی کی شادی طے ہو گئی تھی، وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی چلی آئی۔ ایمان لاہور میں ہی تھا، وہ 2 ہفتے وہاں رہی اور ان 2 ہفتوں میں ایک بار بھی اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر کی عادی ہو چکی ہے، کہیں اور رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ صرف گھر کی ہی کمی محسوس نہیں کر رہی تھی، ایمان کو بھی اتنا ہی مس کر رہی تھی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی آیا، امید کو تب بھی وہ بہت سنجیدہ لگا تھا۔ اس کی اس خاموشی اور سنجیدگی کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ امید کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ لاہور واپسی کے بعد دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگے تھے۔ ایمان ڈاکٹر خورشید کے پاس اب پہلے سے بھی زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ یہ اس کی روٹین میں آنے والی واحد تبدیلی تھی، جس کا اکا دکا پارٹیز میں وہ امید کو لے کر جایا کرتا تھا، اب وہاں بھی اسے لے کر نہیں جایا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح اس سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل کچھ اور بھی محدود ہو گیا تھا۔ امید کو بعض اوقات اس کی سرگرمیوں پر حیرت ہوتی، اس نے کبھی کسی شخص کو اس طرح محدود زندگی گزارتے نہیں دیکھا تھا۔ بعض دفعہ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا نیوکلیس صرف گھر ہے، دوسری کسی چیز میں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ وہ گھر کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ خرید کر لاتا، آنے والے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا۔ اسے حیرانگی نہیں ہوتی تھی، وہ جانتی تھی بعض حوالوں سے وہ بہت جذباتی ہے اور اپنے بچے کا حوالہ بھی انہی حوالوں میں سے ایک تھا۔ وہ خود کو محفوظ کرنے لگی تھی، آنے والا بچہ اس کے بہت سے خدشات کو ختم کر دینے والا تھا۔ مجھے کمپنی کے کسی کام سے جرمنی جانا ہے، اس رات وہ امید کو بتا رہا تھا۔ 1-2 ہفتہ لگ جائیں گے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم یہاں اکیلی کیسے رہ پاؤ گی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ؟ نہیں، میں اکیلی رہ سکتی ہوں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ، اب تمہارے لیے اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ایمان نے ایک بار پھر اصرار کیا، مگر اس نے دوبارہ انکار کر دیا۔ میں رہ سکتی ہوں، صرف 1-2 ہفتے کی بات ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ ایمان کے بہت اصرار کے باوجود وہ راولپنڈی جانے پر تیار نہیں ہوئی۔ ایمان کچھ ناراض ہو گیا تھا۔ 2-3 دن وہ اپنے کاموں میں کچھ مصروف رہا، پھر اس کی روانگی کا دن آ گیا تھا۔ تمہیں ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور مجھے چھوڑ دے گا، اس نے اپنا بریف کیس چیک کرتے ہوئے امید سے کہا۔ نہیں، میں ایئرپورٹ تک جانا چاہتی ہوں، امید نے اصرار کیا۔ رات ہو رہی ہے، واپسی پر بھی اور بھی دیر ہو جائے گی، تو مجھے یہیں خدا حافظ کہہ سکتی ہو۔ وہ اب بھی دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ امید خاموشی سے اسے دیکھتے رہی۔ وہ اب صابر کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صابر اس کے بیگز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایمان اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہوا اور امید کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے ہولے سے اپنے ساتھ لگانے کے بعد وہ اسی طرح اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلائے باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتا رہوں گا۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امید کو پھر تاکید کی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امید وہی لاؤنج کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے بریف کیس اندر رکھا اور پھر پلٹ کر امید کو دیکھا۔ امید نے تیز قدموں کے ساتھ ایک بار پھر واپس آتے دیکھا۔ یار، میں تو بہت مس کروں گا تمہیں، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کو۔ اس کے قریب آ کر ایمان نے جیسے اعتراف کیا، وہ مسکرائی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹ گیا۔ امید نے گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا، پھر وہ اندر آ گئی۔ چند گھنٹوں میں ایمان نے موبائل پر اسے فون کیا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس نے امید کو فون کیا تھا، پھر تو جیسے یہ ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے فون کرتا تھا۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا تھا، پھر ایک دن اس نے فون نہیں کیا۔ امید کو حیرانگی ہوئی جب اس نے دن میں ایک بار بھی اسے کال نہیں کی تھی۔ شاید وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا ہوگا، اسے وقت نہیں ملا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ دوسرے دن بھی ایمان نے اسے کال نہیں کی۔ دوسرے دن وہ کچھ بے چین رہی۔ اس بے چینی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب تیسرے دن بھی ایمان کی طرف سے مکمل خاموشی رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں ایمان ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے کہ اس نے اگلے چند دن اور انتظار کیا، اور جب اسے کوئی رابطہ کیے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تو وہ بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ایمان کے موبائل کا نمبر بھی نہیں تھا، لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل پر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل آف تھا۔ اس نے تنگ آ کر ایمان کے والدین کے گھر فون کیا تھا، وہاں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ ایمان اپنے آفس سے یقیناً رابطہ
کرتا ہوگا اور ان کے پاس ایمان کا کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں ایمان کے آفس میں فون کیا تھا۔ یہاں کوئی ایمان علی کام نہیں کرتے۔ ٹیلی فون آپریٹر نے اس کی انکوائری کے جواب میں کہا تھا۔ وہ دک سے رہ گئی تھی۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے آپریٹر کو ایمان کے عہدے کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں، اس عہدے پر ایمان علی کام نہیں کرتے، بلکہ ہماری کمپنی میں ایمان علی نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آپریٹر سے کیا کہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایمان اس کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے آفس نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے آفس کال کی تھی۔ وہ اگر کبھی اسے کال کرتی تو اس کے موبائل پر، اور اب یہ عورت کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں کام نہیں کرتا۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک جماکہ ہوا۔ آپ ڈینٹل ایڈگر کو جانتی ہیں؟ ہاں، جس پوسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس پر ڈینٹل ایڈگر ہی کام کرتے ہیں، اس بار آپریٹر نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایمان اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ آفس میں سب کو اپنے مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر چکا ہے اور اپنے نئے نام کے بارے میں بھی بتا چکا ہے، اور وہاں اب اس کا نیا نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چھٹی جیسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈینٹل ایڈگر کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ جرمنی میں، جہاں وہ کمپنی کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ کمپنی کے کام سے؟ مگر وہ تو تقریباً 3 ہفتے پہلے ریزائن کر چکے ہیں۔ ان کی چھٹیاں باقی تھی اور وہ آفیشلی اس وقت چھٹی پر ہیں، لیکن انفارم کر چکے ہیں کہ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ جوائن نہیں کریں گے، اور وہ ان کی گرل فرینڈ دونوں نے کٹے جاب چھوڑی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا پیروں کے نیچے سے زمین کس طرح نکلتی ہے۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ گرل فرینڈ، اس کے حلق سے پتہ نہیں کس طرح آواز نکلی۔ ہاں، وہ سیکٹری تھی ان کی، لیکن جرمنی، میرا خیال ہے وہ جرمنی نہیں امریکہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں ہی امریکن ایمبیسی میں ان کے لیے کال ملاتی رہی تھی۔ وہ لڑکی سے ساری معلومات فراہم کرتی جا رہی تھی۔ امید نے بات سنتے سنتے فون بند کر دیا تھا۔ ایمان میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا۔ وہ بہت دیر تک شوق کی حالت میں بیٹھی رہی اور پھر بے اختیار اٹھ کر ایمان کے وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ ایمان کی تمام چیزیں وہاں تھی۔ اس نے خود کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی۔ ڈرار میں اس کی چیک بک بھی پڑی ہوئی تھی، کچھ مقامی اور غیر ملکی کرنسی بھی تھی۔ اس نے باری باری تمام ڈرار کھولنے شروع کر دیے تھے۔ سب سے نیچے والی ڈرار کھولتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ڈرار خالی تھا۔ ایمان اس میں اپنے تمام ڈاکومنٹس رکھتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئے اسٹڈی میں گئی تھی۔ اسٹڈی کی تمام ڈرار میں سے بھی اس کے ضروری کاغذات غائب تھے۔ بیڈ روم میں واپس آ کر فک چہرے کے ساتھ اس نے بینک فون کیا تھا۔ ایمان اپنا اکاؤنٹ بند کروا چکا ہے۔ اس نے امریکن ایمبیسی فون کیا۔ وہاں سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ایمان کو کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری کیا گیا ہے۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور ہولناک دن تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ گئی تھی۔ شاید زمین پر نہیں، پتال میں چلی گئی تھی۔ اس بار ذلت اور رسوائی کے اس تعاقب میں اس نے تمام لوگوں کو فون کر کے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی جو ایمان کو جانتے تھے اور وہ جن سے مل چکی تھی۔ ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ کراچی میں ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ کراچی میں ایمان کے دور پار کے انکل بھی کسی کمپنی میں پوسٹڈ تھے۔ وہ بھی ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساؤتھ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کی مذہب کی تبدیلی کا پتہ نہیں تھا، اور ایمان پچھلے کچھ عرصے سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ سب کو اس کے بارے میں بتا چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے انکل کو بھی۔ مگر اس کے انکل نے اس کے سوالوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ڈینٹل نے بتایا تھا کہ تم دونوں نے آپس میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے مذہب پر کاربند رہو گے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ایمان مالک مکان کو بھی انفارم کر چکا تھا کہ اس ماہ کے بعد وہ مکان خالی کر دے گا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کمپنی کی دی ہوئی تھی۔ گھر میں مجسہ اور آسمان بھی مالک مکان کی ملکیت تھا۔ پھر اس کے پاس کیا رہا تھا؟ لیکن ایمان نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ اپنے معاف ذہن سے صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، آگے سے کیا کرنا چاہیے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں کس طرح راولپنڈی میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ذلت کے کس اسپتال میں جا گری ہوں؟ مسلمان سمجھ کر ایک یہودی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہوں اور جس بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اور خدایا، میں زندگی میں کتنی بار منہ کے بل گروں گی آخر، اور کتنی بار میں نے زندگی میں ہر بار گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے، ہر بار، اور اس کا صلہ مجھے ایمان علی کی صورت میں ملا۔ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ میں کون سی سیڑھی سے گری ہوں؟ اسے یاد آیا وہ جرمنی جانے سے کچھ دن پہلے امریکہ میں ہونے والی یہودیوں کے کسی سالانہ اجتماع کا ذکر کر رہا تھا جس میں پیٹرک جانا چاہتا تھا۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ وہ خود وہاں گیا تھا۔ اس نے امید کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شاید وہ یہ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ گھر خالی کر سکے۔ جانے سے پہلے اس کا عجیب سے انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، کیا وہ اس وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مگر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے امید سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس کے مذہب کی تبدیلی صرف ایک دھوکہ تھی۔ کیا اس کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ یہ بچہ تھا؟ کیا وہ اس بچے کو پڑھانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اس لیے اس نے امید پہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا سوشل سرکل بہت محدود ہے اور اسے پارٹیز میں جانا پسند نہیں؟ اس کی گرل فرینڈ، وہ اس کی کسی موجودہ گرل فرینڈ سے واقف نہیں تھی؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری عورت آ گئی تھی؟ کیا ایمان اتنی جلدی کسی دوسری عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو سکتا تھا؟ کیا اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا؟ وہ میرے لیے بھی تو سب کچھ چھوڑ آیا تھا، حتیٰ کہ مذہب بھی، تو کسی دوسری عورت کے لیے کیوں نہیں؟ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جرمن ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مگر وہ میرے لیے
کیا کر سکتے ہیں؟ بالفرض وہ ایمان کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو میرے دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا؟ اور اگر یہ سب ایمبیسی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں اور میرے گھر والے کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے؟ میرا بچہ دنیا میں کس حیثیت سے آئے گا؟ لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہیں گے؟ کیا مجھے ڈاکٹر خورشید سے رابطہ کرنا چاہیے یا پھر سعود اور ارتضیٰ سے، جنہوں نے ایمان علی کے مسلمان ہونے کی شہادت اور اس کے ساتھ شادی کے بعد ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت دی تھی؟ مگر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایمان کو میرے سامنے لا سکتے ہیں، مگر اب کیا میں اسے قبول کر سکتی ہوں؟ کیا ایک مرتد کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اور بالفرض وہ لوگ ایمان کو واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میں کیا کروں؟ کیا ان کے سامنے گر گڑاؤں گی اپنی بیس بسی پر؟ انہیں کوسوں گی؟ نہیں، مجھے ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، مجھے کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ سوالوں کا ایک انبار اسے گھیرے ہوئے تھا۔ صبح ہونے تک اس کی ذہنی انتشار میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ جرمنی دوبارہ فون کرنے پر اسے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ایمان کے والدین وہ گھر بیچ چکے ہیں۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکی کہ یہ بھی دانستہ طور پر کیا گیا تھا۔ کیا ایمان کے والدین بھی یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا امید کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اور جب میں ان پر یہ ظاہر کرتی تھی کہ ایمان نے مذہب تبدیل نہیں کیا اور ہم دونوں نے اس کے بغیر ہی شادی کی ہے، تو کیا وہ مجھ پر ہنستے ہوں گے کہ میں انہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے جو جھوٹ بول رہی ہوں وہی دراصل سچ تھا؟ اگر اس گندگی میں گننا تھا تو پھر جہاں زیب کا انتخاب کیوں نہیں کیا میں نے؟ انسان واقعی اپنے مقدر کو نہیں بدل سکتا۔ جہاں زیب کو چھوڑ کر میں نے سوچا تھا کہ میں نے پتال کی طرف جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا، مگر پتال ہی میرا مقدر تھا۔ وہ خوش آنکھوں اور سرد وجود کے ساتھ سوچتی رہی، میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، کم از کم عزت کی زندگی کا، ہاں عزت کی موت کا راستہ ہے، اور مجھے اب اس پر چلنا چاہیے۔ یہی سب سے بہتر راستہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ دروازے پر ثابت تھا۔ وہ اسے اس کے بھائی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس وقت جس چیز کو وہ دنیا میں سب سے آخر میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی اپنی فیملی تھی۔ صابر جا چکا تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ معین نے اسے دیکھا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امید آپا کیا ہوا ہے؟ امید نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ